बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ ईमान नवाज़। नाज़रीन, आज की ये साथ मामूल का क़याम जैसी नहीं, ये वो लम्हा है जिसके दरवाज़े पर तारीख़ अदब से खड़ी रहती है और ज़माना खामोशी के साथ सरे ताज़ीम ख़म कर देता है। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन आते ही फ़ज़ा का रंग बदल जाता है, हवाओं की रफ्तार में संजीदगी उतर आती है और दिलों के दरीचों में एक ऐसी कैफियत दस्तक देती है जो इंसान को सदियों पीछे ले जाती है। ये वो दिन है जब कुर्बानी अज़मत बन गई, वफ़ा मिसाल बन गई और इस्तिकामत एक ऐसा मीनार बन गई जिसकी बुलंदी को वक्त भी कम न कर सका। आज उस अजीम वाक़या अजीम की याद में जमा है जिसने दुनिया को बताया कि हक़ की हिफाजत तलवारों की कसरत से नहीं बल्कि किरदार की ताकत से होती है और सच्चाई का सफ़र मुश्किलात से गुजर कर ही तारीख़ का रोशन उन्वान बनता है। नाजरीन, करबला महज एक मकाम का नाम नहीं, ये एहसासात की एक पूरी कायनात है। ये वो सरजमीन है जहाँ रेत के ज़रे भी गवाही देते हैं कि इंसान जब अपने असूलों के लिए खड़ा हो जाए तो उसका आज़म पहाड़ों से बुलंद हो जाता है। वहाँ प्यास थी मगर शिकायत न थी, मुसीबत थी मगर कमज़ोरी न थी, आजमाइश थी मगर खौफ न था, हर तरफ सख्ती के बादल थे मगर यकीन का चिराग पूरी आबोताब से रोशन था। ऐसा महसूस होता है जैसे सरजमीन का हर जर्रा आज भी इंसानियत को पुकार कर कह रहा हो कि इज्जत और वकार की राहें हमेशा कुर्बानी के संगे मीलों से होकर गुजरती हैं। आज की इस खुसूसी नशरियात का आगाज़ करते हैं, यूं लगता है जैसे वक्त अपने कदम रोककर उस दिन के मनाजिर को दोबारा जिंदा कर रहा हो। वो दिन जब वफा ने अपने तमाम रंग दुनिया को दिखाए, जब सब्र ने अपनी तमाम हदें पार की और जब कुर्बानी ने अपने मफहूम को हमेशा के लिए अमर कर दिया। तारीख के बेशुमार वाक़यात वक्त के गर्दो गुबार में गुम हो गए, लेकिन करबला का बाब आज भी उसी शान से जिंदा है जैसे अभी अभी लिखा गया हो। इसकी वजह यह है कि यहाँ ताकत का नहीं बल्कि असूल का इम्तिहान था, यहाँ हुकूमत का नहीं बल्कि हक का सवाल था और यहाँ ज़िंदगी का नहीं बल्कि मकसद का फ़ैसला होना था। नाजरीन, 10 मुहर्रम का दिन हमें ये याद दिलाता है कि ज़िंदगी की असल कदर आसाइश में नहीं बल्कि किरदार में है। जब इंसान सच्चाई के साथ खड़ा होता है तो उसकी आवाज़ ज़मानों की दीवारों से टकरा कर नस्लों तक पहुँचती है। करबला हमें सिखाता है कि हक अगर तन्हा भी हो तो वो कमज़ोर नहीं होता और बातिल अगर ताकतवर भी नजर आए तो वो हमेशा के लिए गालिब नहीं रह सकता। यही वजह है कि आज भी जब इस वाक़े का जिक्र होता है तो दिल अकीदत से भर जाते हैं, आंखें एहतराम से झुक जाती हैं और ज़ुबानें बेख्तियार सलाम पेश करने लगती हैं। इस अजीम दिन की मुनासबत से आज हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे उस फ़लसफ़े की, उस पैगाम की जो करबला ने हमें दिया। और उस अजीम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ आलिम दीन और मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मुफ्ती साहब, आज के दिन के मुनासबत से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि वहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करें तरतीब के साथ जहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ। मदीना मुनव्वरा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है और इमाम हुसैन का घर था। वो क्या हालात थे मुफ्ती साहब के नवासे रसूल को अपने नाना का घर छोड़ना पड़ा, शहर छोड़ना पड़ा, और यजीद की बैत से इनकार महज एक सियासी फ़ैसला था या इसके पीछे दीन इस्लाम की रूह को बचाने का वो शरई तकाज़ा भी था? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखें, बुनियादी तौर पर वाक़या करबला ये महज एक चंद दिनों के लिए वाक़या बयान करना या कुछ न्याज वगैरह पका देना या थोड़ी देर मजालिस वगैरह कर देना, ये इसका नाम नहीं है। अगर वाक़या करबला को गहरी नज़र से पढ़ा जाए, समझा जाए, तो इसके अंदर इंसानियत की बका और अमन आलम की ज़मानत इंसान को मिलती है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जिस वक्त आपने क़याम का फ़ैसला किया, जब यानी आपने बैत से इनकार किया, तो उससे पीछे के अहवाल क्या थे। यहाँ एक बात ज़हन में रहे कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हैसियत सिर्फ़ जो है वो एक आम फ़र्द मुस्लिम की नहीं है, बल्कि आपकी शख्सियत, आपकी का जो मकाम है, उसको अगर समझा जाए तो आप नवासे रसूल हैं और आप ताजदार ख़त्म नबुव्वत के कंधों पर पले बढ़े, उनके सीने पर सोएं, उनकी घुट्टी उनका लुआब दान बनाए। इस हवाले से जितनी जितनी उनकी शान बढ़ी है, उतना उतना उनका मकाम और उतना उतना उनका अज़मत का अंदाज़ भी बड़ा हमें नज़र आता है। इमाम अली मकाम ने जिस वक्त, उस वक्त के जो हालात थे, जब यजीद तख्त नशीन हुआ, हराम को हलाल, हलाल को हराम आम करार दिया जा रहा था, बहनों से निकाह
کے لیے چیزیں ہو رہی تھیں، شراب حلال ہو رہی تھی. جی اب یہاں اپنے دور کو آپ نہ لگائیں کہ آج ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں جناب ہر یہ چیز چل رہی ہے. یہ دور رسالت سے متصل دور خلفائے راشدین اور اس سے بالکل قریب کا زمانہ ہے، اور ابھی تک صحابہ کرام بدری صحابہ بھی موجود ہیں، اور ابھی تک رسول اللہ کا نواسہ موجود ہے. اس وقت یہ ایک بہت بڑی بات ہے، ایک بہت بڑا معاملہ ہے کہ ایک شخص جو اسلامی حکومت کا سربراہ وہاں بنایا گیا ہے یا بنا ہے تو وہ اس کی حالت کیا ہے کہ وہ حرام کو حلال تمیز ختم ہو رہی ہے، یعنی پاکیزہ رشتوں کے معاملات ختم ہو رہے ہیں، شراب نوشی، نماز کا ترک، یہ سب چیزیں عام ہو رہی ہیں. تو ایسے میں جب مطالبہ کیا گیا امام علی مقام سے کہ آپ بھی اس خلافت کو، اس یزید کی حکومت کو، اس کے ایز اے سربراہ سلطنت اسلامیہ کے اس کو آپ تسلیم کریں، تو آپ کا 2 لفظوں میں جو جواب تھا اس نے سارا نصاب بیان کر دیا. آپ نے فرمایا تھا کہ کیا حسین جیسے بھی یزید جیسوں کی بیعت کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت کر سکتا ہے، حسین جیسے یزید جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتے. فرمایا گویا کہ میں تو حسین ہوں، اور تو یزید ہے، جو قیامت تک آنے والے جو تیری گماش کے ہوں گے اور جو میری اوصاف کے، یعنی جو میری طرح حق گو ہوں گے، وہ کبھی بھی اس طرح کے باطل پرست شخص کی وہ بیعت نہیں کر سکتے. تو یہ وہ بنیاد تھی کہ جس میں آپ نے انکار کر دیا کہ میں اس ظالم، اس غلط انسان کی ایز اے سربراہ حکومت میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. اور مدینہ منورہ میں چونکہ آپ کسی طور پر بھی بدامنی کے خواہاں نہیں تھے، یا آپ کا مقصود یہ نہیں تھا، ہرگز یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ کے ملک کے اندر امن و امان کا مسئلہ بنے، اس وجہ سے جب آپ کو محسوس ہوا کہ یہاں پر مدینہ منورہ میں حالات خراب ہوں گے اور یزید کی طرف سے کوئی ایسا غلط معاملہ کیا جا سکتا ہے، تو آپ اپنے آل و حیال سمیت مدینہ منورہ سے آپ نے رخت سفر باندھا اور آپ سیدھے مکہ مکرمہ تشریف لائے. مقصود یہ تھا کہ حج کے دن تھے کہ تاکہ وہاں پر ہم حج بھی کریں گے، اور پوری دنیا کے ممالک سے وہاں اس وقت بہت بڑا اسلامی سرحدیں بہت دور تک پھیلی ہوئی تھیں، تو وہاں سے جو مسلمان زعما آئیں گے ان سے باہم مل جول کر اس حوالے سے ہم میٹنگز کریں گے اور اس کا حل نکالیں گے. مقصود ان کا یہ تھا. لیکن عین حج کے دنوں میں جب پتہ چلا کہ یزید کا مقصود یہی ہے کہ آپ کو ٹارگٹ کلنگ کر کے راستے سے ہٹا دیا جائے، اور یہ جو حرم شریف ہے اس کی حرمت کو بھی پامال کیا جائے، تو امام علی مقام نے اس حرم کی حرمت کو بچانے کے لیے، امن عامہ کے بچاؤ کے لیے، آپ نے وہاں سے کوفہ کی جانب آپ نے رخت سفر باندھا. اور یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ نبی کے مدینے کو ترک کرنا اور پھر کعبہ شریف کی قربتوں کو اور حج کے عین دنوں کو، حج جیسے فریضے کو ترک کرنا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. لیکن اس میں امام علی مقام کا ایک پیغام بہت بڑا وہ دے گئے ہیں کہ جس وقت اسلام کے بنیادی اقدار کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہو، اسلامی اقدار کو پامال کیا جا رہا ہو، شریعت کے حلال اور حرام کو مکس اپ کیا جا رہا ہو، تو اس وقت حجوں سے، نمازوں سے بڑا فریضہ اس دین کی اصل صورت کا بچاؤ ہوتا ہے. جی بالکل مفتی صاحب، لیکن جو مکہ سے کوفہ کی طرف سفر اور جو وفاداریوں کی تبدیلی ہوئی، میں چاہوں گی اس پر بھی آپ روشنی ڈالیں. ہاں، اب یہاں پر ہم لوگ اس وقت کے جو معاملات ہیں یہ دیکھیں گے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ اچانک کوئی حکومت کا معاملہ یزید کا ہوا تو حالات خراب ہو گئے. نہیں، ہر طرف سے افراتفری تھی. گورنر جو تھے وہ بہت زیادہ قتل و غارت کا انہوں نے سلسلہ اور بازار گرم کیا ہوا تھا. ایسے میں جو کوفہ، جو اس سے پہلے حضرت مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دور میں وہ دارالحکومت رہ چکا تھا، تو کوفہ کے جو زعامات ہیں، یہ وہ لوگ تھے، انہوں نے امام علی مقام کی طرف خطوط لکھے تھے اور اس حوالے سے ان کو خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ تشریف لائیں اور ہماری قیادت کریں. اور یہ جو اس وقت ظلم، جبر اور اسلام کے خلاف یہ جو سلسلہ ہو رہا ہے، یزید جیسے فاسق فاجر حکومت پر بیٹھ رہے ہیں اور پھر قاتل قسم کے، ظالم قسم کے گورنر انہوں نے تعینات کیے ہوئے ہیں، تو ان کا تعاقب کیا جائے، ان کا راستہ روکا جائے. تو اس حوالے سے امام پاک ان کوفے والوں کے دعوت پر اور ان کے بے شمار جو انہوں نے خطوط لکھے تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے، چونکہ آپ کا مقصود تو یہ تھا
کہ بھئی جتنا ممکن ہو سکے اس ظلم کے خلاف یا اس خباثت کے خلاف جو اسلام کی حسین تصویر کو مٹایا جا رہا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ لیکن وہ کیسے کیا جائے، تو اس کا بہترین جو بیس کیمپ نظر آ رہا تھا وہ یہی تھا کہ وہ کوفہ ہے، کیونکہ کوفہ کے لوگوں نے اپنی حمایت کا یقین دلایا تھا کہ ہم ہر طرح کا آپ سے ساتھ دیں گے، آپ کی خدمت کریں گے اور آپ کے دست و بازو بنیں گے۔ اور یہاں تک انہوں نے لکھا تھا کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو ہم قیامت والے دن بارگاہ رسالت میں آپ کی شکایت تک لگائیں گے کہ ہم تو یہاں پر اس یزید جیسے فاسق فاجر شخص کے خلاف کھڑا ہونا چاہ رہے تھے، اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہ رہے تھے، لیکن آپ کا نواسہ حسین ہے جس نے ہمیں تنہا چھوڑا۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ فرامین حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سامنے تھے کہ سب سے بڑا جہاد کسی ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ اصلاح امت کے لیے اور دین کی بقا، اصل صورت کی بقا کے لیے آپ ان کوفے والوں کی دعوت پر کوفہ تشریف لے گئے۔ لیکن اس دوران جو حکومت کی طرف سے یعنی یزید کی طرف سے ابن زیاد جیسا ایک شخص شکی القلب اور بدبخت اور ظالم ترین انسان، اس نے اس کو فری ہینڈ دے کر کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا، اور اس ظالم آدمی نے آتے ہی اپنا جو اس کی فوج تھی یا اپنی پولیس کا محکمہ تھا اس کے ذریعے سے جو وہاں کے جتنے بھی زعامات ہیں ان کو میٹنگ کے لیے بلایا اور بلا کر ان کو دارالامارت میں قید کر لیا۔ اور دیگر اس نے بڑے یعنی جھوٹ کے سارے لیے، کسی کو بولا جی فلاں نے مجھے یہ کہا ہے یوں کر دیں گے، کسی کو لالچ دیا، الغرض یہ کہ اس نے تمام جو حالات تھے کوفے کے وہ اپنے کنٹرول میں لے لیے اور ظلم اور ستم کا ایک بازار گرم کیا۔ یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس میں یہ ٹھیک ہے کہ کوفے والوں کی بے وفائی بڑی مشہور ہے کہ کوفے والوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور پھر جناب اللہ وہ سامنے نہیں ہے، یا حضرت سیدنا مسلم بن عقیل ان کو انہوں نے تنہا چھوڑا۔ لیکن اس کے پیچھے ذرا دیکھا جائے کہ بعض اوقات انسان اتنی مجبوریوں اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، ہر ایک کا جو دل گردہ ہے وہ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ حکومتوں کے سامنے سیدھا کھڑا ہو جائے۔ تو حسین ماں ایک ہی ماں نے، ماں چونکہ حسین کی ماں جیسی ماں کی ہے تو پھر حسین جیسے لال بھی حسین ہی ہے۔ باقی اس طرح بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس طرح سے حق کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں میں اپنے سننے والوں کو یہ بھی تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ کوفے والوں کے حوالے سے یہ جو ہمارے ذہنوں میں آ رہا ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ بات کرتے ہوئے جو وہاں کے جو بڑے بڑے سردار تھے جنہوں نے خطوط لکھے تھے، جس طرح حضرت سیدنا سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بعض لوگ ان کا نام لے لے کر ان کی بیعت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے یہ بھی پتہ چل جائے کہ حضرت سیدنا سلیمان بن سرد یہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اور ان کے حوالے سے اگر آپ کمزوری کی بات کریں گے تو یقیناً یہ بھی بیعت بھی ہوگی صحابہ کرام کی۔ تو سیدنا سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بالکل موجود تھے، ان لوگوں میں شامل تھے، لیکن وہاں کے اچانک جو حالات یہ اکثر تبدیل ہو گئے اور امام علی مقام کو کوفے سے باہری روک دیا گیا، ان کو اندر آنے ہی نہیں دیا گیا۔ اگر اندر تشریف لے آتے تو کیا پتہ حالات اور ہوتے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہونا اور معنی رکھتا ہے اور امام پاک کا ہونا اور معنی رکھتا ہے، لیکن بعد میں یہ تاریخ ہمارے سامنے ہونی چاہیے، ساری اسلامی تاریخیں پڑھیں کہ انہی کوفے والوں نے پھر یہ جو اپنا قضا لوٹائی اور انہوں نے بعد میں جو التوابون کے نام سے تحریک شروع کی، جس میں خون حسین پاک کا اور خون اہل بیت کا انہوں نے بدلہ لیا، اور وہ جو التوابون کی تحریک ہے تو یہی اصل وہ بنیاد ہے جو مختار ثقفی کی، امیر مختار کی وہ جو تحریک تھی مختار ثقفی کی، اس کی تحریک کا یہ پیش خیمہ تھا، اور انہی کی کاوش اور قوت کی وجہ سے اور انہی کی وجہ سے آگے چل کر اس کو کامیابی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس پر مزید بھی گفتگو کریں گے، پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ان گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب، اب 2 محرم سے 10 محرم کے درمیانی حالات پر ہم بات کرتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں خیمے لگا دیے گئے، پانی بند کر دیا گیا، بچے پیاسے تھے، اس پیاس کی شدت اور خیموں کے اندر کا جو منظر تھا وہ بیان کیجیے گا، خصوصاً سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور جو دیگر کا صبر تھا، میں چاہوں گی اس صبر پر آپ روشنی ڈالیں۔ دیکھیں یہ جو واقعہ کربلا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ پورے کا پورا نصاب ہے، اس میں وفاؤں کی انتہا بھی ہے، بے وفائیاں بھی نظر آتی ہیں، اس میں دغے فساد بھی نظر آتے ہیں، اس میں قتل بھی نظر آتے ہیں، اس میں میں ایک لفظ بولا کرتا ہوں، اس میں ناز بھی بڑے نظر آتے ہیں اور اس میں نیازیں بھی بڑی نظر آتی ہیں۔ اس میں 70 سال کا حبیب ابن مظاہر قمر خمیدہ، اس کی قربانی بھی نظر آتی ہے، اور 6 مہینے کے شہزادہ علی اصغر کی قربانی بھی نظر آتی ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ سارے کے سارے معاملے گھومتے ہیں حضرت سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے گرد۔
اب جب ہم کربلا کا یہ واقعہ، یہ کوئی ایسا جسے آپ سمجھیں کہ اتنا معمولی سا بھی نہیں ہے کہ جسے عام آدمی تحت لفظ جو ہے نا وہ بیان کر دے. اس کے اندر جب انسان گہرائی میں اترتا ہے، سوچتا ہے، تو اس میں آہوں کا سمندر ہے، آہوں کی ایک آواز ہے، آنسوؤں کا سمندر ہے، اس میں درد ہے، اس میں تکلیف ہے. جی اس میں درد ہے، اس میں تکلیف ہے، اس میں آو بقا ہے. کیونکہ ان ذوات قدسیہ کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ ایمان کا تعلق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے جب سامنے آتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے، تو حضرت بی بی پاک سلام اللہ علیہ سیدہ فاطمہ الزہرا آپ امام علی مقام کو اٹھائے ہوئے تھیں اور ان کے رونے کی آواز آ رہی تھی. تو اچانک حضور نے دروازے پہ دستک دی. سیدہ پاک باہر آئیں، بابا جان آپ تشریف لائیں. حضور نے پہلے کے مطابق رویہ نہیں رکھا، آپ نے فوراً فرمایا زہرا یہ حسین کے رونے کی آواز باہر آ رہی تھی. پھر آپ نے فرمایا زہرا حسین کو نہ رلایا کر، اس کے رونے سے تیرے بابا کے دل میں تکلیف ہوتی ہے. بالکل. انسان جس کا ایمان ہے، اگر وہ ایمان رکھتے ہوئے وہ اس تصور میں جائے کہ وہ نبی کی لعاب دین کی گٹی لینے والا، وہ جنت کا مالک، کوثر کے وارث ہیں یہ لوگ، تو آج دشت کربلا میں 3 دن کے بھوکے اور 3 دن کے پیاسے ہیں. اور یہاں بھی ایک چیز ذہن میں رہے کہ کئی لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑے سفر میں اتنا بڑا قافلہ ہو، بیوی بچے ہوں، تو بندہ ساتھ پانی نہیں رکھے گا، اور اچانک ایک دن میں کیسے پانی ختم ہو سکتا ہے. اس کو ذرا ہسٹری کے اندر جا کے دیکھیے تو صحیح کہ جس وقت حور بن یزید، یعنی یہ بھی یزیدی فوج کا کمانڈر تھا، تو حور بن یزید الرعی نے جس وقت امام پاک کا راستہ روکا اور اس نے کہا جی کہ مجھے آرڈر ملا ہے کہ آپ یہیں پہ آپ کو روک دیا جائے، کوفے نہ آنے دیا جائے. تو کچھ ٹائم گزرا تو امام پاک نے اسے جب ساری صورتحال دکھائی تو اس نے کہا جی میں معذرت خواہ ہوں، مجھے تو آرڈر ملا ہے، میں آپ کو یہاں روکوں گا، آگے نہیں بڑھنے دوں گا. تو شام ہوئی تو اس کی طرف سے پیغام آیا جی کہ اگر آپ کے پاس کوئی پانی وغیرہ ہے تو دے دیجئے، کیونکہ ہمارے پاس سے پانی، ہم چونکہ وہ لمبا سفر کر کے آ رہے تھے، کسی دوسری مہم پہ جا رہی تھی فوجیں، اور ان کو درمیان میں آرڈر ملا تو ادھر ہی سے وہ اس طرف آ گئے. تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس پانی نہیں ہے. حضرت غازی عباس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے مشورہ دیا امام پاک کو، یا کسی اور ساتھی نے مشورہ دیا جی کہ ہمیں پانی نہیں دینا چاہیے ان کو، یہ ہمارے دشمن ہیں، آخر انہوں نے ہمیں روکا ہے تو یہ کل ہمارے ساتھ جنگ بھی کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ان کو یوں ہی جتنا چاہے ان کی فوج کمزور ہوگی اتنا ہمارے لیے آسانی ہوگی. لیکن امام پاک نے تاریخی جملہ بولا، آپ نے فرمایا عباس قیامت تک کے لیے لوگوں کی زبانوں پر یہ آئے گا کہ آل محمد نے امت کا پانی بند کر دیا تھا، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ یہ پیاسے رہیں. چنانچہ آپ نے حکم دیا، اندر سے سارا پانی لا کر وافر مقدار میں جو ظاہر ہوتا ہے ساتھ وہ دیا گیا. فرمایا گھوڑوں کو بھی پلاؤ، ان کے گھوڑوں نے بھی پیا. بعض جگہ پر لکھا ہے کہ یہاں تک سخاوت کی گئی کہ انہیں کہا گیا کہ آپ جو ہے نا گھوڑوں کے پاؤں کو بھی ٹھنڈا کر دیں، چونکہ گھوڑے کا چلتے ہوئے جب ان کے پاؤں وہ زیادہ چلتے ہیں تو پاؤں ان کے گرم ہو جاتے ہیں، جن کو تکلیف ہوتی ہے، تو کہا ان کے پاؤں کو بھی جو ہے نا آپ ٹھنڈا کر لیں. یا جنگی حکمت کے تحت یزیدی فوج کے لوگوں نے زیادہ پانی لے کر اس کو بہایا، لیکن بہرحال یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں، اس وجہ سے پانی بند ہو گیا. اور پھر یہی وہ پیاس اور بھوک ہے کہ جو کربلا والوں کی قیامت تک ایک پہچان بن گئی کہ جب وفا، شدت پیاس اور درد کو بیان کیا جائے گا تو کربلا سامنے نظر آئے گی. تو وہ جو ایک درد ہے اس کو ہم لفظوں میں تو بڑی کوشش کر کے ساری ہمت جٹا کر پھر بھی بڑا مشکل سے ہم اس چیز کو بیان کر سکتے ہیں کہ اب ذرا غور کریں کہ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو اس میں امام پاک بہت کوشش کرتے ہیں، فرماتے ہیں بھئی اگر تم نہیں جانے دے رہے، مجھے کوفے والوں نے زبردستی بلایا تو میرا راستہ چھوڑ دو، میں واپس مدینے چلا جاتا ہوں، میں دوسرے کسی اسلامی ریاست کی طرف نکل جاتا ہوں. لیکن یزیدی فوج کا ایک ہی مطالبہ تھا، نہیں آپ نے بیعت کرنی ہے یزید کی. ہم نے فرمایا پھر میں بیعت تو نہیں کر سکتا. چنانچہ آپ پر 9 محرم الحرام کی رات کو جنگ مسلط کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی، تو جس پر امام پاک نے فرمایا کہ کل تک کے لیے آپ رک جاؤ تاکہ میں اپنی رات، آج آخری رات اپنے اللہ کے حضور آرام سے عبادت کر سکوں. تو اس میں جو عمر بن سعد تھا تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جنگ اگر نہ ہو اور یہ بیعت کر لیں تو یہ مجھے زیادہ کریڈٹ ملے گا کہ بھئی میں نے حسین علیہ السلام سے بیعت لے لی ہے. لہذا اس نے کہا ٹھیک ہے ہم کل دیکھ لیتے ہیں. تو یہ جو آخری رات تھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ
آل محمد کے جو شایان شان ہے یہ وہ رات گزری ہے، ساری رات تلاوتوں میں، اللہ سے سرگوشیوں میں، اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں میں گزرتی ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو یزیدی فوج کی طرف سے ہرکارے اور نعرے لگتے ہیں کہ آ جاؤ بھائی میدان جنگ میں آ جاؤ۔ تو اب وہ جو کربلا کا میدان جنگ کا منظر جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے وہ بھی بڑا عجیب ہے کہ میدان کربلا میں وفاؤں کی جسے کہتے ہیں نا جی حد کر دی ہے امام پاک کے ساتھیوں نے، کیونکہ 9 محرم الحرام کی رات کو میں جو سمجھتا ہوں کہ ایک تو دعاؤں اور عبادات کا ایک تھا امام پاک کا ذہن میں، لیکن جو اصل چیز ہمیں تاریخ میں ملتی ہے کہ امام پاک نے رات کو اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کو میری ذات سے مقصد ہے، آپ کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لہٰذا آپ تمام لوگ یہاں سے چلے جائیں، تو یہ آپ ویسے ہی میرے ساتھ جو ہے نا اپنی جان جو گنوائیں گے، تو انہوں نے جو کرنا ہوگا میرے ساتھ کر لیں گے، لہٰذا آپ سارے لوگ چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر امام پاک نے جو چراغ ہے اس کو بجھا دیا، شمع گل کر دی۔ تو جب کافی دیر کے بعد جب شمع جلائی گئی تو عاشقان آل بیت اور یہ جو وفا کے علمبردار تھے ان کی ہچکیاں اور ان کی آئیں وہاں آ رہی تھیں، ان کی آواز، اور وہ یہ کہہ رہے تھے رو رو کر، جن میں غازی عباس تھے کہ حسین کل کیا ہم سیدہ زہرا کا سامنا کر سکیں گے، کل کیا ہم رسول اللہ کا سامنا کر سکیں گے؟ اگر انہوں نے ہم سے اتنا ہی سوال کر لیا کہ میرا نواسا، میرے کندھوں پہ کھیلنے والا، میرے سینے پہ سونے والا، میری گھٹیوں کی، میری لعابدان کی گھٹیاں لینے والا، وہ جو تطہیر کا وارث تھا، وہ جو آیت مودت کا مصداق تھا، وہ جو کوثر کی تفسیر تھی، تو کیا وہ حسین اسے تم نے بیچ سے ہرا کے دشت کربلا میں تم نے اکیلا چھوڑ دیا؟ تو حسین ہم کل جان یہ تو آنی جانی یہ چلی جائے گی، لیکن رسول اللہ کا ہم سامنا نہیں کر سکیں گے۔ پھر امام پاک نے فرمایا اچھا اجرکم علی اللہ، تمہارا بدلہ اللہ ہی کے ذمہ ہے، وہی تمہیں بدلہ دے گا۔ پھر کربلا کے میدان میں جب ہم دیکھتے ہیں جنگ شروع ہونے سے پہلے امام پاک کا خطبہ ہے، وہ خطبہ بڑا عجیب خطبہ ہے، جس میں آپ جا کر سب سے پہلے آپ فرماتے ہیں کہ فنسبونی فانظروا من انا، مجھے میرا حسب نسب جانتے ہو میں کون ہوں؟ دیکھو ذرا میں کون ہوں۔ میں رسول اللہ کی شہزادی کا شہزادہ ہوں، میں حضرت مولا مرتضیٰ کا فرماتے ہیں جو اول مصدق ہیں، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں، میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں، حضرت امیر حمزہ میرے والد کے چچا ہیں، اور حضرت جعفر طیار وہ میرے چچا ہیں۔ تعارف کروا کے پھر آپ فرماتے ہیں کہ کیا اے یزیدی فوج والو، کیا تم کلمہ نہیں پڑھتے ہو؟ اگر تم کلمہ پڑھتے ہو تو کیا تمہارا کلمہ، تمہارا دین تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تم جو حرمت رسول اس کو پامال کرو، اور جو خون رسول کی حرمت ہے اس کو پامال کر کے تم میرے ساتھ جنگ کرو؟ اور پھر ذرا دیکھو تو صحیح، میں نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ یہ بتاؤ، میں نے تمہارا کو قتل کیا ہے، میں نے تمہارا کوئی علاقہ قبضہ کیا ہے، میں نے تمہارا کوئی نقصان کیا ہے، تو پھر تو تمہاری یہ جنگ بنتی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو سن لو کہ تم نے اللہ کے دربار میں جانے۔ گویا آپ کا وہ خطبہ جھنجھوڑ کے اس نے رکھ دیا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر دلوں کے اوپر پردے پڑے ہوں اور دل پتھر کی طرح سخت ہوئے ہوں تو ان پر پھر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ ان کی طرف سے آواز آئی، کہا کہ حسین یہ بہانے نہ بنا اور چل جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ تو یوں کربلا کے میدان میں امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کے سمیت پھر وہ داد شجاعت دی، وہ جنگ ہوئی، اور حق کا وہ انہوں نے جسے کہتے ہیں نا جھنڈا اٹھایا کہ قیامت تک آپ جب بھی عظیمت کی راہ پہ چلیں گے۔ آپ دیکھیں کہ نپولین سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا تو نے اتنی سی فوج کے ساتھ اتنی بڑی تو نے دشمن کی فوج کو شکست دی، تو کیا ہے تیرے سامنے کوئی رول ماڈل، یہ کون سی اسٹریٹجی؟ اس سے پہلے ایسا تاریخ میں جو جنگی کوئی ہمیں ملتا نہیں ہے، کوئی ایسا ہمارے پاس مثال؟ تو اس نے کہا ہاں ملتی ہے ایک مثال، میں نے یہ سارا آئیڈیا کربلا سے لیا تھا۔ تو کہا کربلا سے تو نے کیسے لے لیا؟ اس نے کہا وہ اس لیے کہ میں نے جب کربلا کو پڑھا تو وہاں پر مجھے یہ نظر آیا، میں نے پڑھا کہ وہ جو جرنل تھا، جو لیڈر تھے، تو انہوں نے اپنے مقصد کے لیے 70 سال کا اپنا سپاہی بھی قربان کر دیا اور 6 مہینے کا اپنا بیٹا بھی قربان کیا۔ تو وہاں سے میں نے یہ چیز اخذ کی کہ جب جرنیل اتنا مخلص ہو اپنے کاز کے ساتھ کہ جس میں اپنے 6 مہینے کے بچے بھی قربان کر دے، تو پھر انسان کبھی بھی اسے شکست نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اس پر مزید بھی گفتگو کریں گے، بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور مفتی صاحب 10 محرم کا دن جب چڑھتا ہے اور ایک ایک کر کے لاشیں اٹھتے ہیں، ایک طرف 18 سال کے جوان علی اکبر
اور دوسری جانب 6 ماہ کے معصوم علی اصغر ہیں جن کی پیاس تیرے ستم سے بجھائی گئی ہے۔ میں چاہوں گی کہ جو ان معصوموں کی قربانیاں تھیں اور آج کے دور میں جب ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو ہم دے نہیں پاتے ہیں، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے وہ اتنا بڑا امتحان پاس کیا تھا، اتنی بڑی قربانی دی تھی نا کہ آج صدیاں بیت گئی ہیں تو آج بھی کائنات کے اندر، دنیا بھر کے اندر آنسوؤں کا خراج بارگاہ حسینی میں آج بھی پیش ہو رہا ہے۔ یہ بناوٹ نہیں ہوتی ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی اتنا عرصہ، اتنے سال تک، اتنے عرصے تک جناب ایک سلسلہ کرے اور ایک بناوٹی طور پر کسی ہستی کے لیے یا کسی قوم کے لیے اتنے آنسو بہائے جائیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ امام علی مقام پر جو ظلم، جو ستم ہوا، ان کے خاندان والے بھوکے تھے، پیاسے تھے۔ میں یہاں سننے والوں کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اپنے دائیں بائیں کی بھوک اور پیاس نہ دیکھیں۔ یہاں کچھ عرصہ قبل ایک سابق وزیر اعظم صاحب کی بیٹی کو تھوڑا سا کچھ ہلکا سا بدتمیزی ہو گئی تھی تو 5 دن بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہاں تو روز کالجوں، یونیورسٹیوں کے باہر اس طرح کے ایپن ہوتے رہتے ہیں، تو پھر ایک پہ اتنا شور کیوں ڈالا؟ تو اس کا جواب آتا ہے وہ سابق وزیر اعظم کی بیٹی تھی، اس لیے یہ سارا اتنا جو نائب کھڑی ہوئی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں جو کربلا کے میدان میں بھوکے پیاسے رہنے والے ہیں، یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ ساقی کوثر کی اولاد ہے، یہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں، یہ بادشاہ کونین کا خاندان ہے، یہ حسین ہے جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور یہ ان کی اولاد ہے۔ لہٰذا یہاں یہ چیز زیادہ شدت سے محسوس کی جائے گی۔ یہ خیمے جو لگے ہوئے ہیں، یہ خیمے عام چرواؤں کے خیمے نہیں لگیں، یہ خیمے عام مسافروں کے خیمے نہیں لگیں، یہ خیمے جنت کے مالکوں کے خیمے ہیں۔ اس لیے یہ حساس جگہ ہے، یہاں معاملے بڑے حساس ہیں۔ تو بھوک اور پیاس کے عالم میں جب امام علی مقام کے ساتھیوں نے وہاں قربانیاں دیں، سب سے پہلے آپ کے جو بھائی ہیں، یہاں بھی میں آپ کے سامنے یہ چیز کو بیان کر دوں سارے سننے والوں کے لیے، عموماً اس چیز کو بیان نہیں کیا جاتا ہے، اس میں تمام تاریخیں، اس میں یعنی کسی مسلک سے بالا تر ہو کر پوری اسلامی تاریخ اس پر متفق ہے کہ کربلا کے میدان میں صرف امام پاک اور حضرت غازی عباس ہی مولا علی کے بیٹے شہید نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے دیگر 5 بھائی اور بھی تھے جو شہید ہوئے۔ یعنی یہ کل 7 بیٹے تھے حضرت مولا علی کے، 6 بھائی حضرت امام علی مقام محمد حسین علیہ السلام کے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ پھر آپ کے جو بتیجے ہیں، 5 بتیجے شہید ہوئے، حالانکہ ہمارے ہاں ایک بتیجے حضرت سیدنا قاسم کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ ان کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ بھی تھوڑا تاریخی حوالے سے تھوڑا یہاں پر ایک مس کلیکشن ہے، یا اس کو نہ غلط انداز سے شاید بیان کیا جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو قریبی رشتہ دار تھے میدان میں، آپ کے بھائی تھے، وہ شہید ہوئے۔ پھر حضرت سیدنا حضرت غازی عباس علمدار کے بازو کٹے، اور وہ بھی جو وفا کی داستان انہوں نے رقم کی کہ حضرت شہزادی سیدہ سکینہ یا سکینہ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، ان کی اس پکار پر کہ جب انہوں نے کہا چچا مجھے پیاس لگی ہے، تو آپ نے فرمایا سکینہ تیرا چچا بھی زندہ ہے، اور خیمے سے مشکیزہ لے کر گھوڑے پر بیٹھے اور سیدھے گھوڑے کو نہر فرات تک لے گئے، کشتوں کے پشتے لگاتے ہوئے، دشمن کی فوج تھی اس کی صفوں کو چیرتے ہوئے، اور پھر آپ وہ پانی نہ لا سکے اور اسی پاداش میں آپ کے پہلے بازو کٹے اور پھر آپ شہید ہو گئے۔ تو قیامت تک جب وفا کا نام آئے گا، وہاں پر حضرت غازی عباس کا نام آئے گا۔ پھر اسی میدان کے اندر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ حضرت غازی عباس کے جو باقی 2 بھائی ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح سے جام شہادت شجاعت کے ساتھ انہوں نے جام شہادت نوش کیا، باقیوں نے بھی۔ اور پھر یہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ حضرت امام علی مقام لاشوں کو سیدھا کر رہے ہیں، اتنے میں خیموں سے ایک شور اٹھا، تو حضرت دوڑے اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے خیموں کی طرف گئے اور جا کر پوچھا کہ زینب کیا بات ہے، چونکہ سیدہ زینب آپ کی بہن ہے، رسول اللہ کی نواسی ہیں اور صحابیہ رسول ہیں اور سیدہ پاک کی بیٹی ہیں اور صبر کا پہاڑ ہیں سیدہ زینب۔ تو سیدہ زینب سے فرمایا زینب کیا ہوا ہے؟ تو آپ نے عرض کی کہ حسین یہ دیکھو یہ ننھا علی اصغر ہے، اتنے دنوں سے یہ پیاسا ہے اور آج اس کی پیاس کی شدت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب یہ بے ہوش ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی والدہ کے اوپر بھی جو ہے نا بہت سخت کرب کی کیفیت ہے اور وہ بھی دکھ کے مارے پریشان ہیں، اس وجہ سے یہ شور ہوا ہے۔ پھر سیدہ زینب نے عرض کی کہ حسین ایک کام کر لیں کہ آپ اس شہزادے کو لے جائیں، سو کر کے جو بھی ہے یہ دشمن ہے،
اور پھر یہ بھی مسلمان ہیں، کلمہ ہمارے نانے کا پڑھتے ہیں، چلے ہمارے ساتھ ان کا کوئی اختلاف ہے یا ہمارے ساتھ ان کی جنگ ہے، تو بچوں سے تو کسی کی جنگ نہیں. ہمارے دین نے تو ہماری یہ تربیت کی ہے کہ بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں کو تو میدان جنگ میں بھی کچھ بھی نہیں کہا جاتا. تو آپ اس کو لے جائیں اور ان سے کہیں کہ یہ چند پانی کے قطرے اس کے الگ میں ٹپکا دیں تاکہ اس کی پیاس بجھ جائے اور یہ جو ایک کرب کی کیفیت ہے یہ ختم ہو. امام پاک نے فرمایا زینب ان بدبختوں کی بدبختی جہاں تک میں سمجھتا ہوں نا تو یہ کسی حد سے بھی گزرنے کو تیار ہیں. سیدہ کی بات بہرحال امام پاک نے مانی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قیامت تک ان جو یزیدی ہیں ان کا چہرہ نوچ کر، ان کا نقاب نوچ کر امام پاک نے سب کے سامنے ننگا کر کے رکھ دی ہے، ان کے چہرے کو عیاں کر کے رکھ دی ہے کہ بھئی یہ کس گماش کے لوگ تھے، کتنے ظالم تھے. تو آپ جب شہزادہ علی اصغر کو لے کر گئے تو آپ نے جب فرمایا کہ بھئی دیکھو ہماری تمہاری جنگ ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ پیاس کے مارے اس کی بڑی سخت طبیعت خراب ہے اور حالت خراب ہے، تو اسے چند پانی کے قطرے دے دو. تو اس کے بدلے میں جو ہرملہ تھا اس نے ایک اتنا بڑا جو نا برچھی نما تیر اس نے اپنا کمان پہ چڑھایا اور مارا، جس سے آپ کی حلق کی رگ کٹ گئی اور گلا کٹ کے آپ کے امام پاک کے بازو میں وہ تیر پہ وصل ہو گیا. ایک دفعہ میں نے پڑھا تھا کسی کتاب میں کہ کسی نے اس ہرملہ سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے کہ اصغر کی جو ماں ہے نا وہ آج بھی دھوپ پر ہی بیٹھی رہتی ہے، وہ مسکراتی نہیں ہے. تو یہ ظالم اس نے جو آگے جواب دیا وہ انسان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں نے وہ جو تیر اصغر کے حلق میں مارا تھا یہ وہ تیر تھا کہ جس سے میں جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا، بڑا تیر تھا، تو جس سے اس کی گردن کٹ کے ایک طرف لڑک گئی تھی. پانی کے بدلے امت نے شہزادے کو تیر جو ہے نا وہ پیش کیا. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام شہزادہ علی اصغر کو اٹھا کر جب خیموں کی طرف لے کر گئے تو ظاہر بچہ خاموش ہو گیا تھا. فرمایا زینب اٹھاؤ اپنے شہزادے کو، اس بھتیجے کو، اب نہیں روئے گا. آپ خوش ہو گئیں کہ پانی مل گیا، لیکن حلق سے خون کا فوارہ چھوٹ رہا تھا دیکھ کر آپ، اور تو کچھ نہیں بولیں، خاموش ہو گئیں. کیا وہاں کرتیں، کس کو کیا سناتیں، صرف اللہ ہی سے باتیں کرنی تھیں. امام پاک نے آسمان کی جانب دیکھا اور فرمایا مالک تو گوار ہے کہ حسین نے تیرے دین کے لیے صبر کیا ہے، جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے. اتنا تو یہ تو کہہ دے کہ یہ بندہ ہمارا ہے. اس بندگی کی انتہا ہے، اس نیاز مندی کی انتہا ہے جو امام علی مقام نے یہ پیش کی، اور اپنے شہزادے علی اصغر کی لاش کو خیموں میں آپ نے رکھا اور پھر آپ واپس آئے. اس دوران باقی جو آپ کے ساتھی تھے وہ بھی شہید ہوئے. اب باری آئی تصویر مصطفیٰ کی، ہو بہو جو تصویر مصطفیٰ تھے یعنی حضرت سیدنا شہزادہ علی اکبر. آپ آئے اور آپ نے آ کر عرض کی کہ بابا جان آپ مجھے اجازت دیں، میں میدان کارزار میں جانے لگا ہوں. امام پاک پہلی دفعہ آپ کے جو ہے نا آنکھوں سے آنسو آئے. میں سننے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں جن کی اولاد ہے وہ کڑیل جوان کا درد جو باپ ہوتا ہے نا یہ ماں وہ بہتر جانتی ہے. جو ساری زندگی کی کمائی تھی امام پاک کی وہ آج میدان کربلا میں اللہ کے دین کے حوالے وہ کر رہے تھے. امام پاک کے آنسو نکلے تو یہ اس لیے کیوں نکلے ذرا اس کو بھی ہم بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا علی اکبر تو بعد میں آ جانا، میں پہلے جاؤں. عرض کی بابا جان جوان بیٹا اور اس کا والد میدان میں پہلے اترے، ایسا نہیں ہو سکتا. فرمایا علی اکبر اللہ کے دین کے لیے تیری قربانی سے حسین نہیں ڈرتا، صرف میں یہ سوچتا ہوں کہ تیری تصویر کو جب وہ کاٹ کر ریت پہ پھینکیں گے تو اس وقت تصویر محمد جو نیچے گرے گی، میں اس کے لیے جو ہے نا مجھے یہ دکھ ہو رہا ہے. بہرحال حضرت شہزادہ علی اکبر میدان میں گئے. آپ نے 3 ان کے جو بڑے بڑے اس وقت کے ان کی فوج کے جرنیل لیول کے لوگ تھے ان کو قتل کیا، اور پھر اس کے بعد چاروں طرف سے آپ پر حملہ ہوا، تیروں کی بارش ہوئی، اور یہ شہزادہ انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا. اب میں پوری کی پوری سننے والے لوگوں کو کہتا ہوں کہ ایک درد یہ سوچ لیں کہ اپنے کاز کے لیے، مشن کے لیے، دین کے لیے جوان علی اکبر بیٹے کی لاش پر حسین پاک روئے نہیں ہیں، بلکہ ان کو اٹھا کر آپ خیموں کی طرف لے کر آئے. یعنی اپنے کاز سے غداری نہیں کی، اپنے کاز سے پیچھے نہیں ہٹے.
جب ان سے بالآخر جب آپ کی شہادت کے وقت بھی آخر میں جب آپ گئے، آپ نے پھر آخر میں دوبارہ آپ نے کچھ کلامی کی، خطبہ دیا یزیدی فوج کو پھر جھنجھوڑا، تو اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ بھائی بات ختم ہو جائے گی، آپ بیعت کر لیں تو ہمارا یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تو امام پاک نے فرمایا کہ یہ تو ایک تم نے میرا علی اکبر اور علی اصغر تم نے لیے ہیں، یہ میرے بھائی بھتیجے حسین جیسے ہزاروں بھی قربان ہو جائیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تو یہ کم ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹھیک، مفتی صاحب عصر حاضر میں چاہوں گی پیغام کربلا اور اتحاد امت پر آپ روشنی ڈالیں۔ دیکھیں جی، کربلا کا تو واضح سا پیغام ہے کہ آپ باطل کے سامنے ڈٹ جائیں، یہ مسلمان کی شان ہے، اور باطل کے سامنے ڈٹنے میں وقتی طور پر مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اس کا بلائیاں، اس کی اچھائیاں اور اس کے فوائد اور ثمرات وہ بہت طویل اور بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب آپ حالیہ کشیدگی جو ایران امریکہ اسرائیل جنگ میں آپ دیکھ لیں کہ ایرانیوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا، ان کی پہلی فرسٹ قیادت، سیکنڈ قیادت، وہ سارے جہاں بحق ہو گئے، اس کے باوجود وہ اپنے اس کاز پر ڈٹے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آج انہیں دنیا بھر میں عزتوں سے نوازا ہے، وہ عزت انہوں نے پائی ہے۔ تو مسلمان کے لیے یہ کربلا پہلا سبق یہی ہے کہ آپ جب حق سمجھ کر کسی راستے پہ قدم رکھتے ہیں تو پھر آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہاں پر کیا جا رہا ہے اور کیا آ رہا ہے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ تو یہ آل رسول نے یہ نصاب قیامت تک کے لیے لکھ دیا ہے کہ جب کاز درست ہو، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت سامنے ہو اور حق سامنے ہو، تو اس کے بعد پھر عشق یہ نہیں دیکھتا کہ کیا بچائے اور کیا کٹائے اور کیا لٹائے، پھر حقیقت کی راہ پر ہم نے گامزن ہونا ہے، اور عظیمت کی راہ یہ ظاہر ہے ہمیشہ کسی نے کہا تھا نا کہ عظیمت کی راہ کی منزل عزت کی زندگی یا وقار کی موت ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ مفتی صاحب اس نشست میں میری آپ سے درخواست ہے، اگر آپ کمفرٹیبل ہوں تو شجرہ اگر پلیز سنا دیں۔ چلیں، وہ شجرہ تو ہم برکت کے لیے آغاز میں ہی سنا دیتے تو وہ تھا، لیکن بہرحال اس میں یہی ہے کہ ایک طرف ذرا ہم یوں اس کو بات کر لیتے ہیں کہ یزید، لوگ کہتے ہیں جی یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی یا اس طرح، ایسا نہیں ہے۔ یزید ایک بدبخت شخص تھا، ایک ظالم اور جابر شخص تھا، اور آج بھی یزید دنیا میں گالی بن چکا ہے اس کا نام۔ کسی کو گالی دینی ہے تو کہتے ہیں اوے تو یزید ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان پڑھ سے ان پڑھ اور پڑھا لکھا کوئی بھی بندہ ہونا، وہ خود کو یزید کا مضمون کہلوانا پسند نہیں کرتا، تو یہ ساری حقیقت یزید کے کردار کی ہے، ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ لیکن اگر یہ دیکھا جائے نا کہ یزید اور حسین پاک کا مقابلہ، تو وہ ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ یزید کا نانا ایک عیسائی سردار تھا، اور یزید کی والدہ عیسائی گھرانے کی ایک خاتون تھی، اور حسین پاک کون ہے؟ حسین پاک کا نانا کون ہے؟ جن کا حسب نسب وہ با کمال ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر امام علی مقام تک سارے کا سارا نسب طیب اور طاہر لوگوں پر مشتمل ہے۔ آدم کے بیٹے شیس ہیں، شیس کے بیٹے یانس ہیں، یانس کے بیٹے قینان ہیں، قینان کے بیٹے ملائل ہیں، ملائل کے بیٹے بیارد ہیں، بیارد کے بیٹے ادریس ہیں، ادریس کے بیٹے متوشق ہیں، متوشق کے بیٹے لمک نیک نام، لمک نیک نام کے بیٹے نو، نو کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ذوالحاد، ذوالحاد کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے تاتا، تاتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلامان، سلامان کے بیٹے علیسیٰ، علیسیٰ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے اوا، اوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاد، معاد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ کی لخت جگر سیدۃ نساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا، اور عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب، ابو طالب کے بیٹے حضرت تاجدار اہل عطا شیر خدا مشکل کشا مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اور جب یہ شادی ہوتی ہے
تو پھر اللہ تعالیٰ دو موتی عطا کرتا ہے، ایک کو دنیا حسن کہتی ہے اور ایک کو دنیا حسین کہتی ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، اور مفتی صاحب نے اپنے نہایت خوبصورت اور جامع انداز میں مارکہ کربلا اور پیغام حسینیت کو ہمارے سامنے رکھا۔ بے شک حسینیت کسی ایک دور کا نام نہیں ہے، یہ ہر اس دور کا نام ہے جہاں حق اور باطل کا سامنا ہو اور انسان حق کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ حاضرین گرامی، 10 محرم کا یہ دن ہم سے صرف رونے یا غم منانے کا تقاضا نہیں کرتا، حالانکہ غم حسین ہماری جان کا حصہ ہے، بلکہ یہ دن ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے اندر حسینی کردار پیدا کریں، ہم اپنے غفلت کے سجدوں کو حسینی سجدے کی روشنی میں زندہ کریں۔ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر چاہے سامنے کوئی بھی طاقت ہو، ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ زندہ وہ ہیں جو حق پر جان دیتے ہیں، اور موت ان کی ہے جو ظلم کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ اور پروگرام کے اختتام میں اس شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گی کہ خدا کے دین کا نہ خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، کرے جو کوئی ہمسری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہیں، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے۔ ایمان نواز کو دیجیے اجازت۔